लाल सलाम कॉमरेड्स। ईरान में चल क्या रहा है? ईरान में जो एहतजाज की एक ताज़ा और बड़ी लहर है, जिसे बदतरीन जबर के ज़रिए दबाया जा रहा है, क्या ये अमेरिका, इज़राइल और दीगर साम्राज्यी ताकतों की कोई साजिश है, या ये ईरान के मेहनतकार अवाम की तबकाती जदोजहद का सबसे ताकतवर मज़हर है? इस सवाल का एक जवाब हमें ईरान में इक़्तिदार पर 5 दहाइयों से काबिज़ फाशिस्ट खुमैनी रिजीम की जानिब से मिलता है, जो इसे महज साम्राज्यी शरारत करार देकर अपने जराइम पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। दूसरी जानिब ईरान की इनकलाबी क़ुव्वतें हैं, बिलख़ुसूस ईरान की मशहूर आलम कम्युनिस्ट पार्टी हिज़्ब तौदा ईरान, जो इसे फाशिस्ट खुमैनी रिजीम की न्यू लिबरल पॉलिसियों का शाखसाना करार देती है। वो न्यू लिबरल पॉलिसियाँ जिसके नतीजे में ख़ुद ईरान के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक आज 4 करोड़ से ज़्यादा ईरानी बाशिंदे गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। लाखों नौजवान बेरोज़गार हैं। ईरान के मेहनतकश शदीद तबकाती जबर का शिकार है। औरतों पर जबर इससे सिवा है। इसी तरह ईरान में बसने वाली जो मज़लूम कौमें हैं, कुर्द हैं, बलोच हैं, अरब हैं या दीगर अक़वाम हैं, वो बदतरीन तबकाती जबर के साथ साथ कौमी जबर का भी शिकार हैं। इस तनाज़ुर में हिज़्ब तौदा ईरान का ये मानना है कि ये कोई साम्राज्यी साजिश नहीं है, बल्कि ये ईरान के करोड़ों मेहनतकश इंसानों की तबकाती जदोजहद का एक नया मोड़ है। एक ऐसा नया मोड़ जो फाशिस्ट खुमैनी रिजीम को खसो खाशाक की मानंद बहा कर ले जाने की ताकत रखता है। हिज़्ब तौदा ईरान, ईरान की वो इनकलाबी पार्टी जिसने ईरान की जदीद तारीख़ में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं। तौदा पार्टी के फ़िक्री मामारों में से एक कॉमरेड डॉक्टर तकी अरानी वो इनकलाबी शख्सियत थे जिन्हें 1942 में शाह के ज़िंदान में जहर देकर कत्ल किया गया। हिज़्ब तौदा ईरान के एक और मशहूर रहनुमा, एक ज़बरदस्त मार्क्सिस्ट, लेनिनिस्ट, मसाई पसंद और दानिश्वर खुसरो रोज़बा को शाह की पुलिस ने ज़िंदान में अपनी गोलियों का निशाना बनाया। कुर्बानियों की एक तवील फ़हरस्त है। जदीद इंसानी तारीख़ में जिन सियासी कारकुनान ने तवील तरीन कैदें काटी हैं, उनमें से एक हिज़्ब तौदा ईरान के कॉमरेड ज़फ़र कहरमानी थे, जिन्होंने 32 साल शाह की जेलों में गुजारी। उनका एक वाक़या बड़ा मशहूर है कि जिस वक्त उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उनकी बच्ची जो थी उसकी उम्र तकरीबन 2.5-3 साल थी, और 32 साल बाद जब कॉमरेड ज़फ़र कहरमानी शाह की जेल से रिहा हुए तो उनकी वही बच्ची अपने कॉमरेड वालिद के इस्तकबाल के लिए आई हुई थी, और उसकी गोद में उनकी नवासी थी जिसकी उम्र 2.5-3 साल थी। एक पूरी उम्र कॉमरेड कहरमानी ने जेलों में गुजार दी। ये थी हिज़्ब तौदा ईरान। और हिज़्ब तौदा ईरान के जो सेक्रेटरी जनरल थे कॉमरेड नूरुद्दीन कियानूरी, उन्होंने इससे भी बदतरीन तशद्दुद और जबर जो था वो फाशिस्ट खुमैनी के दौर में भुगता उन्होंने। कॉमरेड्स, ईरान की सूरत हाल पर हिज़्ब तौदा ईरान मुसलसल अपना नुक्ता नज़र ईरानी मेहनत का अवाम के सामने और दुनिया भर के सामने पेश कर रही है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता दिनों हिज़्ब तौदा ईरान की मरकज़ी कमेटी के रुकन कॉमरेड मोहम्मद उम्मीदवार ने बरितानिया के एक तरक्की पसंद जरीदे मॉर्निंग न्यूज़ को एक ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया है, और उसमें ईरान की सूरत हाल का ठोस तज्ज़िया किया है। तो आज की वीडियो में कॉमरेड्स, हम कॉमरेड मोहम्मद उम्मीदवार का वो तज्ज़िया जो है वो पेश करेंगे। यानी ये वीडियो जो है कॉमरेड उम्मीदवार के इंटरव्यू पर मबनी है। इसका जो बुनियादी माखज़ है वो कॉमरेड उम्मीदवार का ये इंटरव्यू है। तो बढ़ते हैं साथियों हम अपनी वीडियो की जानिब।
اور کامریڈ امیدوار کا جو انٹرویو ہے، مکمل انٹرویو کا لنک جو ہے وہ بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے، تو اگر کوئی ساتھی مکمل طور پہ یہ پڑھنا چاہے تو لنک پہ جا کے اسے پڑھ سکتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ساتھیوں اپنے ویڈیو کی جانب۔ ایران کی سڑکوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی کئی کہانیاں ہیں، لیکن ایک آواز ایسی ہے جو اکثر ہم تک نہیں پہنچتی، وہ ہے ایران کی تودہ پارٹی کی۔ تو آج ہم ان کے ایک سرکردہ رہنما محمد امیدوار کے تجزیے کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس عوامی بغاوت کو آخر دیکھتے کیسے ہیں۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے، ایران میں جو یہ آگ لگی ہوئی ہے، کیا یہ واقعی باہر سے لگائی گئی ہے جیسا کہ حکومت کا دعویٰ ہے، یا پھر یہ غصہ ملک کے اندر ہی پک رہا تھا، یعنی ایک ایسی طبقاتی جدوجہد جو بس ابل پڑی ہے؟ سچائی ان دو کہانیوں کے بیچ میں کہاں ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس کی جڑوں تک۔ تودہ پارٹی کے مطابق آخر وہ کون سی معاشی اور سماجی وجوہات تھیں جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا؟ پارٹی کا موقف بالکل صاف ہے۔ ان کے نزدیک یہ تحریک باہر سے نہیں آئی، اس کی جڑیں ملک کے اندر پیوست ہیں، حکومت کی تباہ کن نیو لبرل پالیسیوں میں، گہری کرپشن میں، اور اس مسلسل جبر کے نظام میں جو سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ عوامی غصے کی وجوہات بہت ٹھوس ہیں۔ سوچیں، جب قومی کرنسی تباہ ہو جائے اور روزمرہ کی چیزوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب نوجوان ڈگریاں لے کر بھی بے روزگار گھوم رہے ہوں اور پاسداران انقلاب جیسے ادارے ملک کی معیشت پر قابض ہوں تو عوام کا غصہ بڑھتا ہی ہے۔ اور پھر اس سب کے اوپر جب عورت زندگی آزادی جیسی تحریکوں کے باوجود خواتین پر جبر جاری رہے تو یہ سب مل کر ایک دھماکہ خیز مرکب بن جاتا ہے۔ اور اس معاشی بحران کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے بس ایک عدد ہی کافی ہے، 40 ملین، جی ہاں 4 کروڑ۔ اور یہ کوئی ہمارا اندازہ نہیں، یہ حکومت کے اپنے جاری کردہ اعداد و شمار ہیں۔ مطلب ملک کی تقریباً آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں، یہ ایک بہت بڑا بحران ہے۔ تو جب ملک کے اندر حالات اتنے خراب ہیں، حکومت اس کا الزام کس پر لگاتی ہے؟ ظاہر ہے غیر ملکی سازش پر۔ اب دیکھتے ہیں کہ تودہ پارٹی اس سرکاری کہانی کو کیسے رد کرتی ہے۔ یہاں دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ ایک طرف حکومت کہتی ہے کہ یہ سب امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے، دوسری طرف تودہ پارٹی کہتی ہے نہیں، مسئلہ اندرونی ہے، حکومت کی اپنی پالیسیاں، اس کی کرپشن اور اس کا جبر ہی اس کی اصل وجہ ہیں۔ لیکن یہاں کہانی تھوڑی اور پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ تودہ پارٹی یہ نہیں کہتی کہ بیرونی طاقتیں چپ چاپ بیٹھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی جان بوجھ کر اس پرامن احتجاج کو ہائی جیک کر کے تشدد کی طرف دھکیلتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ کس سے ہوتا ہے؟ سیدھا سیدھا حکومت کو، اسے مظاہرین پر وحشیانہ کریک ڈاؤن کرنے اور ہر آواز کو غیر ملکی ایجنٹ کہہ کر دبانے کا جواز مل جاتا ہے۔ تو یہ تحریک کو ہائی جیک کرنے کی کوششیں دراصل کیسی نظر آتی ہیں؟ تودہ پارٹی کے مطابق اس کھیل میں کون سے کھلاڑی شامل ہیں اور ان کے طریقے کیا ہیں؟ اس ہائی جیکنگ کی کوشش میں جو سب سے نمایاں نام سامنے آتا ہے وہ ہے سابق شاہ کے بیٹے رضا پہلوی کا۔ تودہ پارٹی کا الزام ہے کہ ایک پوری منظم میڈیا مہم چلائی جا رہی ہے جس کا مقصد صرف اور صرف انہیں زبردستی ایران کی اپوزیشن کا چہرہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ اور یہ مہم کیسے چلائی جا رہی ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کے اوزار ہیں مغربی میڈیا جیسے کہ BBC اور اسرائیل کی فنڈنگ سے چلنے والا چینل ایران انٹرنیشنل۔ سوشل میڈیا پر مبینہ طور پر موساد کے زیر انتظام چینلز پہلوی کی تشہیر کرتے ہیں، اور سب سے خطرناک حربہ، ایران کے اندر سے آنے والی ویڈیوز میں بادشاہت کے حق میں جعلی نعرے شامل کر دیے جاتے ہیں تاکہ ایک جھوٹا تاثر پیدا کیا جا سکے۔ تو ان تمام کوششوں کا نتیجہ کیا ہے؟ تودہ پارٹی کے مطابق کچھ بھی نہیں، یہ سب ایک میڈیا کا بنایا ہوا بلبلا ہے۔ ان کا دو ٹوک موقف ہے کہ رضا پہلوی کی ایران کے اندر کوئی حقیقی سماجی حمایت نہیں، اور یہ ساری مہم زمینی حقیقت سے بالکل مختلف تصویر پیش کرتی ہے۔ لیکن تودہ پارٹی غیر ملکی مداخلت سے اتنا ڈرتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ حال میں نہیں بلکہ ایران کے ماضی کے ایک گہرے زخم میں چھپی ہے، 1953 کی بغاوت۔ محمد امیدوار کا یہ ایک جملہ ہی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ ان کے لیے رجیم چینج کوئی کتابی لفظ نہیں بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جسے ایران نے خود جھیلا ہے اور جس کے نتائج وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ آئیے ذرا مختصراً اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔
1951 میں جب ایران کے منتخب وزیر اعظم محمد مصدق نے تیل کی صنعت کو برطانوی کنٹرول سے نکال کر قومی آیا تو صرف 2 سال بعد ہی امریکہ کی CIA اور برطانیہ کی MI6 نے ایک فوجی بغاوت کے ذریعے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کے بعد شاہ کو واپس لایا گیا جس نے تقریباً 30 سال تک جبر کی حکومت کی اور ایران کے وسائل مغربی طاقتوں کے حوالے کر دیے۔ یہی وہ تاریخ ہے جو آج ان کی سوچ کی بنیاد ہے۔ اور یہ تصویر بالکل واضح کرتی ہے کہ پارٹی کے لیے رجیم چینج کا اصل مطلب کیا ہے۔ ان کے نزدیک اس کا مطلب جمہوریت لانا نہیں بلکہ ایک کٹھ پتلی حکومت بٹھانا، ملک کے وسائل لوٹنا اور عوام کی حقیقی آواز کو کچلنا ہے۔ یہی وہ تاریخ ہے جو انہیں آج ہر بیرونی مداخلت پر شک کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اگر بیرونی مداخلت جواب نہیں تو پھر راستہ کیا ہے؟ اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے میں دیکھتے ہیں کہ تودا پارٹی اس بحران سے نکلنے کا کیا حل پیش کرتی ہے۔ ان کی حکمت عملی کا محور ہے متحدہ محاذ، یعنی باہر سے کسی مسیحا کا انتظار مت کرو، بلکہ ایران کی اپنی ترقی پسند قوتوں کو ایک مشترکہ پروگرام پر متحد ہو کر ملک کے اندر سے ہی تبدیلی کی جنگ لڑنی چاہیے۔ اور یہ محاذ بنانے کا نقشہ بھی واضح ہے۔ پہلا قدم، تمام ترقی پسند قوتوں کے درمیان بامقصد بات چیت شروع کی جائے۔ دوسرا قدم، عوام کے لیے ایک متحدہ پروگرام بنایا جائے۔ تیسرا قدم، عوامی تحریک کو اسی پروگرام کے گرد منظم کیا جائے۔ اور آخری اور سب سے اہم مقصد، ایک ایسی مضبوط اندرونی قیادت کھڑی کرنا جو باہر سے مسلط کیے گئے کسی بھی محفوظ متبادل کا راستہ روک سکے۔ اور اس انٹرویو کا اختتام ایک سخت وارننگ پر ہوتا ہے۔ اگر ملک کی اپنی اپوزیشن متحد نہیں ہوتی تو ایک خطرناک خلا پیدا ہو جاتا ہے، اور اسی خلا کو بیرونی طاقتیں اپنے پسندیدہ مہروں جیسے رضا پہلوی سے بھرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔ اور یہ ہمیں اس تجزیے کے سب سے بڑے سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، کیا ایران کی اندرونی جمہوری قوتیں اس سے پہلے متحد ہو پائیں گی کہ کوئی بیرونی محفوظ متبادل ان پر مسلط کر دیا جائے، یا تاریخ ایک بار پھر خود کو دہرائے گی؟ اس کا جواب صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔